अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 2 मार्च 2026। जब ये खाकसर आपसे मुखातिब। ईरान के बदस्तूर हमले जारी हैं इसराइल और मशरक़ वस्ती में उन बेसिस पर जहां पे अमरीकी अड्डे हैं। रात भर इसराइल और अमरीका के हमले भी ईरान के ऊपर जारी रहे। B-1 और B-2 बमबार फ़िज़ाओं में रहे। अब जब मैं आपसे शाम के वक्त मुखातिब हूँ तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 अमरीकी तैयारे जो हैं वो गिर कर तबाह हुए। क्या ये तैयारे ईरानी मिसाइल हमले से गिरे या जो सेंटकॉम दावा कर रहा है कि ये फ्रेंडली फायर की वजह से गिरे? हकीकत क्या है? आखिरी बार इससे पहले कब अमरीकी तैयारा किसी जंग में गिरा था? असल खबर तो ये है। और फिर सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो बंद हो चुकी है। कतर ने LNG का सिलसिला बंद कर दिया है। अबू धाबी में क्या क़यामत टूटी हुई है। इसके अलावा कुवैत में जब पायलट पकड़े गए तो तब के मनाजिर क्या थे, ये भी आपको दिखाएंगे। और सबसे अहम सवाल जो मुसलसल ज़ेर बहस है कि जनाब आयतुल्ला जो शहादत का मुकाम जिन्होंने पाया, वो उनका जो जस्द खाकी दिखाया जा रहा है एक तस्वीर में जब मलबा गिरा हुआ है, क्या वो तस्वीर असली है या AI से बनाई गई है? इन तमाम मामलों के ऊपर जाने से पहले एक अहम खबर सुन लें कि मशरक़ वस्ती में तो ईरान हिट कर रहा था, लेकिन पहला मौका आया है कि ईरान के हमले यूरोप तक जा पहुँचे। यूरोप में किस मुल्क को टारगेट किया है ईरान ने, ये अहम नुक्ता है। और फिर बरतानिया जो कल तक इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार था, अचानक मुकर क्यों गया है? पेंटागन ने क्या ब्रीफिंग दी है अमरीकी ईवान को कि ईरान से तो ख़तरा नहीं था, तो फिर हमला क्यों किया गया? इसके पीछे 2 अहम बंदे कौन हैं? मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आजकल डिटेल ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूँगा वन बाय वन जल्दी से आपकी खिदमत में पेश करें। इंतहाई अहम अगर आपने नुक्ता समझना है कि इस जंग के दौरान जो ईरान पर नाफिज की गई और ईरान जवाब दे रहा है, उस जंग की अभी सिचुएशन है क्या, तो हारिस जो इसराइली अखबार है उसकी एक सुर्खी सिर्फ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वहाँ पे एक मजमून छपा है जिसका सुर्खी कुछ यूँ है कि खामेनी सक्सेसर्स आर शोइंग नो साइंस ऑफ सरेंडर, दे मे पुश इट इवन फर्दर। हारिस इसराइल का एक बड़ा अखबार है और वो ये अपनी मजमून में दावा कर रहा है कि खामनेई साहब की शहादत तो कर ली आपने, लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं क़यादत संभालने, उनके हाथ से किसी किस्म के सरेंडर के अलामतें दिखाई नहीं दे रही, बल्कि वो इस मुद्दे को, इस जंग को मज़ीद लंबा और खींच सकते हैं। जब इसराइली अखबार ये लिखने पर मजबूर हो तो मेरे देखने और सुनने वालों के लिए ये सबसे अहम तबसरा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आयतुल्ला साहब पर हमला हुआ, 48 से ज़ायद आला जो कमांडर्स हैं और हुकूमती अहदेदार हैं उन्हें शहीद करने का दावा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने प्राइम मिनिस्टर इसराइल बेंयामिन नेतन्याहू और उनके जो एयरफोर्स कमांडर हैं आलूफ टॉमर बैन, उनको टारगेट करने का दावा किया है। कुछ फुटेजेस आई हैं तल अबीब से जिसमें देखा जा सकता है कि जहाँ पे इसराइली प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उस इलाके में तबाही और बर्बादी है। सुबह के और रात के वीलॉग में मैंने आपको यरूशलेम और तल अबीब में होने वाले मुख्तलिफ हमलों की तफसीलात से आगाह किया था, लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब, ये 4 बजे दोपहर को अल जज़ीरा ने ये खबर ब्रेक की। उससे पहले ईरानियन मीडिया दावा कर रहा था कि नेतन्याहू और जो एयरफोर्स कमांडर हैं इसराइल के, उनको हमने टारगेट किया है। वो महफूज हैं नहीं हैं, इसके बारे में अभी तस्दीक नहीं हो सकती। अलबत्ता आज से 24 से 48 घंटे पहले तक नेतन्याहू जर्मनी चले गए थे अपने खुसूसी तैयारे पर, वहाँ एक रात के लिए चले गए थे, वापस आए नहीं आए इसकी भी तस्दीक नहीं है। तो तीसरी बात यह है सबसे अहम कि कुवैत में जो कुछ हुआ उसमें अमरीकी सिफारत खाने ने पहली बार एक ऐसी एडवाइजरी जारी की है जो पहले किसी और मुल्क के लिए नहीं है। वो ये है कि कुवैत में जो उनका सिफारत खाना है वहाँ पे मौजूद अमरीकियों को कहा गया है कि आपने सिफारत खाने से बाहर नहीं निकला, अंदर मुक़य्यद होकर रह जाओ, सूरत हाल ख़राब है। क्यों? क्योंकि 3 तैयारे मार गिराए गए। उसकी तस्वीर और विजुअल आपको दिखाता हूँ। कुवैत में जो उनकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसका नाम है कुना, कुवैत न्यूज़ एजेंसी, ये सरकारी न्यूज़ एजेंसी है। मुझे उसका इंतज़ार था, सुबह से खबरें आ रही थी कि 1 तैयारा गिरा है, 2 तैयारे गिरे हैं या 3 तैयारे गिरे हैं। जो अंग्रेज़ी आउटलेट्स से अल जज़ीरा समेत दीगर वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे सेवरल, कई एक, मुतअद्दिद। लेकिन मुतअद्दिद से मुराद क्या थी? 2 से ज़ायद? तो फुटेजेस भी बाद में आई। कुवैत की न्यूज़ एजेंसी ने कोई 1 बजे दोपहर इस खबर को जब तस्दीक किया, क्योंकि ये सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, इस पर मेरी नज़र थी, तो मैं समझ आ गई कि अब अमेरिका भी मान चुका है, कुवैत भी मान चुका है, तो उसका मतलब है कम पे आ गया है और तैयारे गिरे हैं अमेरिका के
اور بڑے طویل عرصے بعد گرے ہیں، یہ تو اس سے بڑی کوئی کامیابی کا مقام ہے نہیں ایران کے لیے۔ انہوں نے بھی اپنی نیوز میں سیورل US ملٹری ایئر کرافٹس کے بارے میں لکھا کہ وہ کریش کر گئے ہیں۔ کویتی نیوز ایجنسی نے لفظ لکھا کریش کر گئے ہیں، کس وجہ سے یہ اس نے نہیں بتایا۔ اور پورے ملک میں کویت میں اس وقت سائرن بجے میں 4 بجے قریب، اسرائیل میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے۔ آئیے ذرا میں اب آپ کو الجبرا کا مقام تھا اس کی صورتحال دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے فوٹیج، یہ ایک تصویر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امریکی جو پائلٹ ہے اس طیارے کا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس گن لگی ہوئی ہے، اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک عام بندہ، عام شہری ہے، اس کے پاس میرے خیال سیلفی سٹک ہے یا چھڑی ہے، اس کے ذریعے اس نے دنیا کی جو سب سے بڑی قوت ہے، اس کے جو جدید ترین ہتھیار کا کامیاب ترین جو پائلٹ ہے، اسے ایک چھڑی سے ہانک رہا ہے یہ بندہ، اس کو دکھا کے ڈرا رہا ہے کہ یہ خطرہ نہ ہو، اس کو بٹھا کے پھر گاڑی میں لے کے گئے ہیں۔ اس کی جو فوٹیجز آئی ہیں وہ دیکھنے والی تعلق رکھتی ہیں۔ یہ دیکھیے پلین کریش کی، یہ آپ نے فوٹیجز دیکھی ہیں، ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے دیکھیے گا کیونکہ یہ وہ جہاز ہیں جو گر رہے ہیں۔ دوپہر 1:02 پر کویت میں یہ امریکی جہاز جو ہیں یہ گرے ہیں۔ وزارت دفاع نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ F-15 لڑاکا طیارے نے کہا جاتا ہے، امریکی علی السالم ایئر بیس ہے جو بحرہ ہند میں جہازوں کو نشانہ بناتی ہے، وہ وہاں سے یہ جو جہاز ہیں یہ گرے ہیں۔ ایک فوٹیج آپ نے یہ دیکھی ہے، دوسری فوٹیج بھی اگر آپ دیکھ لیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی میں فوٹیج دکھاتا نہیں ہوں، تو یہ دیکھ لیجئے گا، یہ پلین کریش 2 ہے جو گرا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ ڈن جی۔ اب ایک تصویر اور دیکھ لیں، پھر میں نے کمپیوٹر سے آپ کی توجہ ہٹانی ہے۔ جناب آیت اللہ کی، ان کی شہادت مولا قبول فرمائے، ان کا جسد خاکی کے بارے میں تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی پڑی ہے، یہ کنکریٹ کے بلاک میں۔ کیا یہ اصلی ہے یا نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں سے ہم ذرا اجازت لیتے ہیں کمپیوٹر سسٹم سے، اور آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا میں۔ یہ جو F-15 لڑاکا طیارے کویت میں مارے گئے نا، ان کی اہمیت سمجھیے۔ یہ آخری بار غالباً 1991-92 میں عراق میں کوئی ایک آدھا امریکی فائٹر طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا یا مارا گیا تھا، یا سربین وار میں کوئی جنگ کے دوران ان کا طیارہ گرا تھا۔ امریکی جو ہوائی برتری ہے وہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ کوئی کریش ہو جائے یا کوئی نقص آ جائے طیارے میں، اس کے علاوہ جنگ میں کسی دشمن نے مارا ہو طیارہ، یہ بڑا ریئر ہے۔ تو یہ F-15E نامی طیارہ ہے، یہ الجہرہ کے علاقے میں گرا ہے۔ F-15E اسٹرائک ایگل اس کو کہا جاتا ہے، اس کا کوئی ویریئنٹ ہے، اور ملٹی رول یہ طیارہ ہے، فضائی اور زمینی دونوں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طویل فاصلے کے میزائلز، قریب ہونے کی صورت میں گنز کا استعمال بھی کر سکتا ہے، لیزر گائیڈڈ اس کے پاس راکٹس اور دیگر ہتھیار بھی موجود ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرینڈلی فائٹ میں گر کے تباہ ہوا ہے، جو کہ بکواس ہے۔ کیوں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ میکڈونلڈ ڈگلس نامی یہ کمپنی کا F-15 ایگل طیارہ ہے، ڈوئل رول میں نے آپ کو ذکر کیا۔ یہ 1980 کی دہائی میں بننا شروع ہوا، اور یہ 1997 سے آنورڈ امریکہ کا حصہ ہے۔ تب 1998 میں اس کی قیمت جو تھی وہ تقریباً کوئی $32 ملین تھی، اب کے حساب سے یہ بنتی ہے $62 ملین۔ تو 3 طیارے اگر گرے تو 180 سے 190 ملین کے 3 طیارے گرے ہیں۔ 6 پائلٹ سے 6 کے 6 بچ گئے، جن کو کویتیوں نے پکڑ کے ہاسپٹل میں منتقل کیا ہے۔ یہ جو طیارہ گرنے والی کہانی ہے اس میں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ سم آف دی موسٹ کیپیبل جیٹس جو ہیں وہ امریکی انوینٹری میں موجود ہیں، کیپیبل، اور یہ تگڑا طیارہ ہے جس کو F-15E کہا جاتا ہے، تگڑا۔ اور نیور ایور ان دی ہسٹری آف امریکہ کہ F-15E جو ہے وہ کسی فرینڈلی فائر میں گرا ہو۔ یہ سینٹ کام اور کویتی وزارت دفاع جو ہیں یہ کہانی بنا رہے ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی جو ایرانین میزائلز ہیں ان کا نشانہ بنے بھائی فرینڈلی فائر میں، کہ جی اگر کویتی دفاعی نظام ایکٹیویٹ ہو گیا جو امریکہ کا ہی لگایا ہوا ہے تو 1 طیارہ گر سکتا ہے، 2 گر سکتے ہیں، 3 طیارے نہیں ڈگ دے فرینڈلی فائر میں، جو میں نے بھی کچھ ایکسپرٹ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ انہوں نے کہانی ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر یہ مان لیں کہ یہ ایرانی حملوں سے یہ طیارے گرے ہیں تو یہ دنیا کی عالمی طاقت نمبر 1 اور اس کے اتحادیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایران کے پاس ایئر فورس فضائیہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف میزائلوں سے انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ پورا گلف ریجن گونج اٹھا ہے، پورا اسرائیل گونج اٹھا ہے، امریکہ دور بیٹھا اس کی بیسز میں جو طیارے ہیں وہ کریش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایران کا جواب، اور وہ ولنگ بھی نہیں ہے سیز فائر کرنے کے لیے۔ علی لاریجانی نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ تو
تو میں نے ملٹیپل لوگوں سے چیک کیا، امریکن کامنٹیٹرز کے ٹویٹس بھی میں نے پڑھے جو کہہ رہے ہیں کہ F-15E جو ہے اس سے پہلے کبھی کسی فرینڈلی فائٹ میں اس طرح نہیں گرا. ایک گر سکتا ہے، 2 گر سکتے ہیں، 3 نہیں گر سکتے. گڑبڑ کچھ اور ہے. یہ جو سینٹ کام ہے امریکہ کا ادارہ، اس نے کچھ 4 بجے کے قریب 3:59 پہ اس کی تصدیق کی کہ یہ 3 ہمارے جو F-15E ہیں وہ گرے ہیں ایپک فیوری نامی آپریشن میں ڈیو ٹو این اپیرنٹ فرینڈلی فائر انسیڈنٹ، کہ بظاہر ایک فرینڈلی فائر انسیڈنٹ ہے جس میں یہ گر کر تباہ ہوئے ہیں. دس از شٹ. یہ جو کا دعویٰ ہے درست نہیں ہے سوشل میڈیا کے صارفین کے مطابق. میں آگے ذرا چلوں آپ سے اور کہانی ایک اور لطیفے والی بھی سنا دیتا ہوں کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں خاصا انڈیا کو ریڈیکیول کیا، مودی کو بار بار، کبھی کہتا تھا 5 سیارے، کبھی 6، کبھی 7، کبھی 8، اور اس سے بھی تعداد اس نے بڑھا دی تھی. میرا خیال اب مودی کو کہنا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں 3 امریکی طیارے جو ہیں وہ گر کر تباہ ہوئے ہیں. اسے بھی بار بار یہ بات کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے تپڑ چاہیے جو کہ اس کے ہاں نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس جنگ کو شروع کروانے والوں میں سے ہے، اسرائیل کو آشرواد دینے والوں میں سے ہے. آگے میں 2 چیزیں آپ سے مزید عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک اسرائیل میں 10 افراد مارے گئے ہیں ایرانی حملوں میں، 120 زخمی ہیں. لبنان میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں 31، کیونکہ لبنان میں حزب اللہ نے جب اسرائیل پہ حملے کیے تو اس کے پیچھے اسرائیل نے لبنان میں بھی جنگ شروع کی، اور لبنان کی حکومت نے حزب اللہ کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ آپ کارروائیاں نہیں کر سکتے. 150 افراد وہاں زخمی ہیں. شام میں 4 افراد مارے گئے ہیں، 4 زخمی ہیں. بحرین میں 1 شخص مارا گیا ہے، 4 زخمی ہیں. عراق میں 2 مارے گئے ہیں، 5 زخمی ہیں. کویت میں 1 شخص مارا گیا، 32 زخمی ہیں. قطر میں 16 افراد زخمی ہیں. UAE میں 3 افراد مارے گئے ہیں، 58 زخمی ہیں. عمان میں 5 زخمی ہیں. ایران میں 555 افراد شہید ہوئے ہیں، 1000 سے زائد زخمی ہیں. ایران کا جو گاندھی اسپتال ہے جو کسی زمانے میں انڈیا کی وجہ سے بنا، اس میں جو تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھارت کو یہ تک توفیق نہیں کہ گاندھی اسپتال کے اوپر ہونے والے حملے کی بھی مذمت کرے. اس کے علاوہ جو صورتحال ہے ایران کی، اس میں جو سکول تھا شجرہ طیبہ ایلیمنٹری سکول، جس کے اوپر میں ہر ویلاگ میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو جاں بحق بچیاں ہیں، شہید ہونے والی بچیاں ہیں اور عام لوگ ہیں، ان کی تعداد 180 کے قریب جا پہنچی ہے. وہاں پہ خون میں لتھڑے بستے کسی کو نظر نہیں آ رہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران نے حملہ کیا ہے UAE پر، ایران نے حملہ کیا ہے ہوٹلز پر، ایران نے حملہ کیا ہے آئل ریفائنری کے اوپر. یہ اس میں بتا دوں کہ چائنا نے 3000 سے زائد اپنے جو شہری ہیں ان کو ایران سے ایویکویٹ کیا. پاکستان نے بھی 24 گھنٹوں میں 650 زائد پاکستانیوں کو باہر نکالا ہے. یہ خبر میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ یہ خبر اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر چین اپنے شہریوں کو ایران سے نکال رہا ہے تو چین کو یہ لگتا ہے کہ جنگ لمبی چلے گی. کل رات بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیلی میل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ 4 ہفتے تک جنگ جاری رہ سکتی ہے. اور اب جب کہ ایران نے انکار کیا ہوا ڈائلاگ سے، تو اس لیے مجھے یہ خطے میں جنگ پھیلتی نظر آئے گی. امتحان کس چیز کا ہوگا؟ امتحان یہ ہے کہ ایگزاسٹ کون پہلے ہوتا ہے. کیا اسرائیلی دفاعی نظام ایگزاسٹ ہوتا ہے یا ایران کے پاس نمبرز آف میزائل ختم ہوتے ہیں؟ ایران روزانہ 400 مہینے میں غالباً 400 کے قریب ڈرون تیار کر سکتا ہے اور 300 کے قریب میزائل تیار کر سکتا ہے، اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں میزائل موجود ہیں. ماہرین کا ماننا ہے کہ 6 سے 8 ہفتے تک تو وہ اس جنگ کو کھین سکتے ہیں، اور مین ول پروڈکشن اور بھی ہو جائے گی. تو اب یہ امریکہ کو دیکھنا ہے کہ خطے میں جو اس کے یعنی اس کے انٹرسٹ ہیں، ان ممالک میں اگر دبئی میں ٹورزم اٹھ جاتا ہے، انڈسٹری بند ہو جاتی ہے، ہوٹل بند ہو جاتے ہیں، تو کاروبار کیسے چلے گا؟ اگر ارامکو کو آج ہٹ کیا گیا ہے، جو راس تنورہ ریفائنری ہے، سب سے بڑی ریفائنری ہے، اس کو ہٹ کیا گیا ہے، اگر وہاں پہ پروڈکشن بند ہو جاتی ہے تو کاروبار کیسے چلے گا؟ آبنہ ہرمز اگر بند رہتی ہے، دنیا کی 25 سے 30% تیل کی سپلائی وہاں سے گزرتی ہے، وہ اگر ختم ہو جاتی ہے تو آئل مہنگا ہوگا. 10% پہلے مہنگا ہو چکا ہے. قیمت جو ہے وہ 2 گنا بڑھ سکتی ہے پر بیرل تیل کی. بلومبرگ سے لے کے جو فائنینشیل ایشوز پہ لکھنے والے ادارے ہیں، نیوز آؤٹ لیٹس ہیں، وہ آبنہ ہرمز کے اوپر کامنٹری کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ دبئی، سعودی عرب، کویت، بحرین، یہاں زندگی چوک ہو جاتی ہے اور اسرائیل بھر میں ساری رات سائرن بجتے ہیں اور لوگ بام شیلٹر میں جا کے چھپتے ہیں، تو یہ نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا. اسی لیے تو میں عرض کر رہا 2 ہفتے پہلے کہ یہ جنگ صرف ایران تک نہیں ہوگی، یہ پورے خطے میں پھیل جائے گی. ایسے جنگ پھیلتی ہے جیسے ابھی پھیلی ہوئی ہے. تو اس کے بعد مجبوری کس کی ہوگی جنگ بند کرنا؟ امریکہ کی. کیوں مجبوری ہوگی؟ کیونکہ یہ بھی آپ سن لیں کہ جو انہوں نے بریفنگ دی ہے پینٹاگان نے، جو ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کے ڈیلن جانسن، انہوں نے کہا ہے کہ پینٹاگان نے
سینٹ اور جو ایوان نمائندگان ہے اس کی قومی سلامتی کی کمیٹیوں میں امریکی جو حملے ہیں اس پہ 90 منٹ کی انہوں نے بریفنگ دی ہے، 90 منٹ کی. اس بریفنگ میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی خفیہ معلومات نہیں تھیں جن سے ظاہر ہو کہ ایران پہلے امریکی افواج پر حملہ کرے گا. ایران نے تو پہلے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا تھا. اور اس بریفنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ایران کے جو بیلسٹک میزائل ہیں جواب میں، وہ خطے میں اس کی حمایت یافتہ فورسز اور امریکی مفادات کے لیے انتہائی زیادہ خطرہ ہیں، اور لیکن امریکی افواج پر ایران کی جانب سے پہلا حملہ اس کی اطلاع نہیں. تو اب جب پینٹاگون اپنے حکام کو بتا رہے ہیں کہ یہ حملے کی اطلاع نہیں تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹرمپ نے حملہ کیوں کیا؟ سب سے بڑی ریزن نیتن یاہو ہے جس نے ٹرمپ کو اپنے لیے استعمال کیا اور ٹرمپ ہوا. دوسری بڑی ریزن الزام لگایا جاتا ہے مشرق وسطیٰ میں سب سے اہم ملک کی قیادت کے اوپر، جس کے اوپر واشنگٹن پوسٹ نے آرٹیکل بھی لکھا. لیکن آج ہی میں نے دیکھا ہے کہ واشنگٹن میں جو موجود ایمبیسی ہے سعودی عرب کی، اس کے ترجمان فہد ناظر، انہوں نے تردید کی ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ سے پرامن تعلقات اور امن کے ذریعے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل چاہتا تھا. جنگ کی حمایت سعودی عرب نے کبھی نہیں کی. واشنگٹن پوسٹ میں چھپی خبر غلط ہے. یہ بھی میں واضح کر دوں کہ جو انگلینڈ نے اجازت دی تھی کائر سٹارمر نے کل کہ امریکہ ہمارے بحری اڈے اور بیسز کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو بھی انٹرنلی اتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ مکر گیا، پیچھے ہٹ گیا. اور جو اس نے انڈین سی میں جو ڈیاگو گارشیا نامی جزائر ہیں جہاں سے ان کی بیسز موجود ہیں برطانیہ کی، وہ دینی تھی انہوں نے امریکہ کو کہ وہاں سے طیارے اڑ کے اور ایران پہ حملہ کر سکیں. تو برطانیہ نے وہ آفر واپس لے لیے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ بڑا سیخپا ہوا ہے، ایسے الفاظ یوز کرے اس کا مطلب ہے بے شرم. تو یہ صورتحال ہے. جو یورپی ملک جس کو ٹارگٹ کیا گیا وہ سائپرس ہے، قبرص. وہاں پہ قبرص میں ایک ان کی رائل جو یعنی برطانیہ کی جو ایئر فورس کی سٹرپس ہیں، اور وہاں پہ برطانیہ کی جو فوج ہے اس کے پاس اس کی بیس ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ایران نے، وہاں ڈرونز گرے ہیں. تو یہ پہلا یورپی ملک بن گیا جہاں پہ ایران کے حملے پہنچے ہیں. قطر نے جو LNG پروڈکشن تھی راس لفان میں، وہ روک دی ہے کیونکہ ڈرون حملے وہاں قطر میں دو ہوئے ہیں. اور میں نے کہا کہ راس تنورہ جو ہے ارامکو بڑی ایک ریفائنری اس خطے کی سعودی عرب کی، اس میں بھی 2 ڈرون جا کے گرے ہیں، جس کے بعد یہ ٹرمینل بند ہو چکا ہے، پروڈکشن اس نے بند کر دی ہے. تو پینٹاگون کہہ رہا ہے خطرہ نہیں تھا، پنگا پھر کیوں کیا. اچھا فرانس کی بھی کہانی سن لیں. فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں یون نوئل بیروٹ، انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ فرانس کو آن بورڈ نہیں کیا گیا تھا ان حملوں کے بارے میں، اور فرانس ان حملوں کی حق میں یا اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا. ایران پہ وہ تنقید ضرور کریں لیکن فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی. اس معاملے کے ساتھ میں آپ کو ایک خبر اور دوں کہ یہ جو ABC نیوز کے چیف ہے واشنگٹن میں جوناتھن کارل، اس نے خبر دی ہے کہ کل رات میری ٹرمپ سے بات ہوئی اور ٹرمپ سے میں نے پوچھا کہ ایران میں اگلی قیادت کون ہوگی، تو اس نے کہا کہ جو اگلی قیادت ہم نے سوچ رکھی تھی وہ بھی حملوں میں ماری گئی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایران نے آیت اللہ صاحب کی شہادت کے بعد امریکہ نے کچھ لوگوں کے بارے میں ذہن بنایا ہوا تھا اور غلطی سے کہ وہ بھی ان حملوں میں شہید ہو گئے ہیں. تو پھر وہ احمد نژاد ٹھیک کہتے تھے نا کہ ایک دفعہ ہم نے موساد کے جو پے رول پہ لوگ تھے ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک فورس بنائی، اور بعد میں پتہ چلا اس فورس کا جو سربراہ تھا وہ بھی موساد کا ایجنٹ تھا. لیکن اس کے باوجود آپ داد دیجئے کہ جو سسٹم بنا کے چلے گئے جناب آیت اللہ، کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا، اس سسٹم کو پہلے سے معلوم تھا، ایک نہیں بلکہ 4 شخصیات کو قیادت کے طور پر ہر محکمے میں وہ ڈپیوٹ کر کے گئے تاکہ اگر ایک شہید ہو دوسرا آ جائے، دوسرا شہید ہو تیسرا آ جائے اور پھر چوتھا آ جائے. اسی لیے اسرائیلی اخبار لکھنے میں مجبور ہے کہ نو سائن آف سرنڈر، ان کے یہاں سے سرنڈر کا کوئی سائن، کوئی اشاریہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. ایران لمبی جنگ کھینچ سکتا ہے، گو کہ ایران پہ بمباری ہو رہی ہے، گو کہ B1 B2 بمبار وہاں پہ 2000 پاؤنڈ وزنی بام گرا رہے ہیں. لیکن آج 24 گھنٹوں بعد جو ایران کی پرفارمنس ہے، جس میں اوبویسلی میں نے کل ذکر کیا تھا کہ چائنا کی سیٹلائٹ کا بھی کچھ حصہ ہے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق، ایران رورز بیک. ایران کی جو گن گرج ہے وہ اب محسوس ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے. مجبوری بنے گی بالآخر یہ ٹرمپ کی. اور وجہ کیوں؟ وجہ یہ کہ جو مشرق وسطیٰ کے ان کے ممالک ہیں ان کی جب بینڈ بند ہوگی تو وہ مجبور ہوں گے ٹرمپ کو کہنے میں کہ جنگ بندی کرو. اسرائیل کو جب مسلسل حملے ہوں گے تو اسرائیلی شہری احتجاج کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.